अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जहेज एक बहुत बड़ी लानत है, मगर हर कोई नहीं कहता। जाहिर है कि वही कहेगा ना कि जिनके घराने जहेज ना होने के बायस बर्बाद हो गए हों, कि जिन गरीबों की 5-5, 6-6 बेटियां जहेज का इंतज़ाम ना होने के बायस वालिदैन की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हों या हो गई हों, और इस मुआशरे के बेहिस, बेगैरत और लालची लोग इन्हें बगैर जहेज के कबूल ना करते हों। याद रखें, तकरीबन 80% हमारे मुआशरे में ऐसे गरीब और सफ़ेद पोश ही लोग रहते हैं कि जिनका अपने घर के 2-4 अफराद को पालना मुश्किल बना हुआ है। वो अपनी बेटियों की शादी पर सैकड़ों लोगों को कैसे गोश्त खिलाएंगे और लाखों रुपए का जहेज कहाँ से देंगे। आप ज़रा मुझे अल्लाह को गवाह बनाकर और अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं ज़रा कि जिस जहेज ने करोड़ों बेटियों को शादी ना होने के बायस बूढ़ा कर दिया, वो जहेज की रस्म एक बहुत बड़ी लानत है कि नहीं, कि जिस जहेज ने गरीब वालिदैन के सुहाने ख्वाब को चकनाचूर कर दिया हो, वो रस्म जहेज लानती है कि नहीं। जिस जहेज ने लाखों भाइयों को डाकू चोर बना दिया हो, वो जहेज एक लानत है कि नहीं। जिस जहेज ने मुआशरे की बहनों बेटियों को जना के अड्डों की जीनत बना दिया हो, बताएं जरा कि वो जहेज एक बहुत बड़ी लानत है कि नहीं। जिस जहेज ने गरीब भाइयों के गुर्दे बिकवा दिए हों, वो लानती क्यों नहीं है। जिस जहेज के ना होने की वजह से लाखों करोड़ों हमारी बहनें बेटियां शादी के सुहाने ख्वाब लेकर कब्रों में चली गईं, बताएं कि क्या वो जहेज अभी भी लानत है कि नहीं। जिस जहेज के ना होने की वजह से गरीब वालिदैन अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही जाया करवा दे, वो लानती है कि नहीं। जिस जहेज को इकट्ठा करने के लिए एक ईमानदार ऑफिसर रिश्वत लेने पर मजबूर हो गया, वो जहेज लानती है कि नहीं। जिस जहेज की वजह से गरीब आदमी, एक ईमान वाला आदमी मिलावट कर करके लोगों की जानों से खेल रहा हो, वो जहेज लानती है कि नहीं। जिस जहेज को इकट्ठा करने के लिए गरीब बेटी के बाप का मकान बिक गया हो और वो किरायों पे धक्के खाने पर मजबूर हो गया हो, वो जहेज लानती है कि नहीं। जिस जहेज को इकट्ठा करने के लिए बेटी के बाप की दुकान बिक जाए, बहन के भाई की दुकान बिक जाए, बताएं कि वो जहेज एक लानती है कि नहीं। जिस जहेज की वजह से इस वक्त सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ हमारी बहनें बेटियां ऐसी हों कि जिनकी शादियों की असल उम्रें ख़त्म हो चुकी हों, बताएं ज़रा कि वो जहेज बहुत बड़ी लानत है कि नहीं। जिस जहेज की वजह से इस वक्त करोड़ों बेटियां अपनी शादी के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए गैरतमंद मर्दों का इंतज़ार कर रही हों, मगर कोई इन गरीब की बेटियों को बगैर जहेज के कबूल करने को तैयार ना हो। बताएं कि इसको मैं लानती ना कहूं तो और क्या कहूं। अब आगे आए जरा
اگر جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے تو پھر اس لعنت کو معاشرے میں عام کرنے والے پھر کون ہوئے؟ اپنی ہی بیٹیوں کو لاکھوں روپے کا جہیز دے کر دوسروں کے لیے بربادی کا سامان پیدا کرنے والے پھر کون ہوئے؟ سوچے ذرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آپ خود سوچیں ذرا کہ معاشرے کے اندر تقریباً 4-5% وہ لوگ کہ جو اپنی بچوں کو جہیز دے سکتے ہیں، اور وہ اپنی بچوں کو جہیز دے کر لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز دے کر کیا وہ باقی تقریباً 95% غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ پھر وہ جہیز کی لعنت کو عام نہیں کرتے؟ پھر وہ کون ہوئے؟ اپنی بیٹیوں کو لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز دے کر دوسری کروڑوں بیٹیوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے پھر وہ کون لوگ ہیں؟ معاف کرنا بہت ہی سخت مگر حقیقت بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے تو پھر اس لعنت والی شادیوں میں شرکت کرنے والے کون ہیں؟ جہیز کا لین دین کرنے والے کون ہیں؟ اس لعنت کو عام کرنے والے کون ہیں؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں معاشرے والوں۔ ان کے علاوہ چند مزید سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں معاشرے والوں۔ خدا را میرے جذبات کو سمجھیں، اس زخمی دل کو سمجھیں، اس زخمی دل کی فریاد کو سنیں، سوچیں، پرکھیں اور غور کریں ذرا۔ میری طرح کروڑوں بچوں کے والدین کے جذبات کو سمجھیں ذرا میرے بھائیوں معاشرے والوں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی سے جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز لی تھی؟ جو ہم لوگ جہیز کی لعنت کو عام کر رہے ہیں، کیا ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والدہ گرامی صدیقہ کا باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے اشاروں پر ہی قربان کر دیتے تھے، مگر جب آپ علیہ السلام سے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کیا تو کیا اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر کوئی چیز دی تھی؟ نبی پاک کے ایک اشارے پر اپنا سارا مال قربان کرنے والے صحابی نے اپنی لگتے جگر کو جہیز کے نام پر کوئی چیز دی تھی؟ کیا نبی علیہ السلام نے خود اپنی کسی بیٹی کو جہیز کے نام پر کوئی چیز دی تھی؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ سورہ النساء کی 34 نمبر آیت ذرا پڑھے ذرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا نا، الرجال قوامون علی النساء، اب مردو تم مرد بنو، ہم نے تمہیں تمہاری بیوی کا مالک بنایا ہے، اور تمہارا مرتبہ عورتوں پر 1 نمبر اونچا اس لیے ہے کہ تم اپنا مال ان پر خرچ کرنے کے ذمہ دار ہو نا۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی زرہ بیچ کے تیار نہیں کیا تھا؟ معاشرے والوں کی آپ لوگوں کو حضرت علی کی شادی یاد نہیں؟ علی علی کہنا بڑا آسان ہے، یاد رکھو ذرا۔ علی کے نام پر دھمالیں ڈالنا بڑا آسان ہے نا، علی کے نام پر ملنگ بننا بڑا آسان ہے نا، مگر علی جیسی غیرت پیدا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے خود اپنی شادی کا سامان اپنی زرہ بیچ کر بنایا تھا، یاد رکھے ذرا۔ اگلا سوال سنیں، اور یہ سوال اپنے آپ سے کریں، اپنے دوستوں سے کریں، اپنے محلے داروں سے کریں، اور اپنے اپنے ممبروں کے عالم دینوں سے کریں یہ سوال۔ اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں چکی، لوٹا، مسلح، مشکیزہ وغیرہ دیا تھا
تو نبی پاک کی باقی تینوں بیٹیوں کا سامان جہیز کہاں گیا؟ پھر نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دے کر کیا باقی تینوں بیٹیوں کے ساتھ کیا پھر آپ نے ناانصافی کی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ایک بیٹی کا سامان مشہور کر کے کیا پھر تم لوگ اللہ کے نبی پر ناانصافی کا بہت بڑا بہتان نہیں باندھتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی اپنی ایک بیٹی کو جہیز دے اور باقی تینوں کو نہ دے؟ نہ تینوں کو دیا نہ ایک کو دیا۔ ڈھونڈے ذرا جواب اس سوال کا۔ کیا ہم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز کے نام پر کوئی چیز دی تھی؟ یا انہوں نے اپنی شادیاں کی اپنی کسی بھی بیوی سے کسی بھی صحابی نے جہیز کے نام پر کوئی چیز لی تھی؟ ثابت تو کریں ذرا، یاد رکھیں ذرا کہ جو چیز اسلام میں نہیں اس کو آپ جتنا مرضی بڑا نام دے لیں، جتنا ہی پیارا نام رکھ لیں اس عمل کا، اس عمل کے کرنے سے کبھی بھی معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بربادی تو ہوگی مگر امن کبھی بھی قائم نہیں ہوگا۔ یاد رکھے ذرا، جہیز اسلام میں نہیں ہے۔ تم لوگوں نے عام کیا، بیٹی کی محبت میں عام کیا، ہندوؤں کو دیکھ کر عام کیا، اس سے ہر طرح بربادی ہی بربادی پھیل گئی۔ اس لیے پھیلی کہ یہ عمل اسلام میں نہیں، نبی پاک نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، کسی تابعی نے عمل نہیں کیا، تبع تابعی نے عمل نہیں کیا۔ جب تم نے ہندوؤں کو دیکھ کر عمل کیا جس سے معاشرہ برباد ہو گیا، معاشرہ زنا کا اڈا بن گیا، جاؤ پورا قرآن اور پوری ذخیرہ احادیث کھنگال لو مگر کوئی بھی مائی کا لال جہیز ثابت نہیں کر سکتا، جہیز کا سامان ثابت نہیں کر سکتا، لفظ جہیز ثابت نہیں کر سکتا۔ خدا را ضد میں آ کر غلط ملت دلال دے کر معاشرہ برباد نہ کرو۔ اللہ کے بندو، معاشرہ تو پہلے ہی بہت برباد ہو چکا ہے اور معاشرے کے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں رہ گیا۔ میں ممبروں کے وارثوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا را کہ آپ میرے لیے بہت ہی محترم ہیں، مکرم ہیں، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ تو میرے سر کا تاج ہیں۔ اگر آپ کے جہیز کا لین دین کرنے سے یہ معاشرہ برباد ہو گیا نا تو آئیں بس کر دیں، خدا را درد دل پیدا کریں اس تڑپتی امت کے لیے، خدا را بس کر دیں، آئیں اپنے اپنے ممبروں سے آواز اٹھائیں کہ جہیز کا لین دین بند کر دو۔ معاشرے والوں، اس معاشرے کو بتائیں کہ شادی کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ عورت کے نہیں بلکہ مرد کے ذمہ ہے۔ قرآن کے مطابق سب سے پہلے آپ خود عمل کریں، اپنے گھروں سے شادی کو سادی بنائیں، نکاح کو آسان کریں تاکہ آپ کے اس آسان نکاح کو دیکھ کر آپ کے ماننے والے، آپ کے مقتدی، آپ کے پیروکار، آپ کے مریدین آپ کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی جہیز کا لین دین بند کریں اور باراتوں کے نجائز بوجھ کو بند کریں آپ کو دیکھ کر، اور اس کے بعد آپ اپنے مریدین سے، اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والوں سے ممبروں پر کھڑے ہو کر ان کو واعظ کریں، اور انشاءاللہ جب یہ آواز پاکستان کے چاروں کونوں سے یہ جب آواز اٹھے گی نا جی کہ
کہ اسلام کے اندر جہیز نہیں، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے انشاءاللہ۔ اور کسی عالم دین کے ہزاروں فالورز ہیں، کسی کے لاکھوں میں ہیں اور کسی کے کروڑوں میں ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ آواز چاروں کونوں سے اٹھے گی نا جی، تو پھر انشاءاللہ آنے والی بربادی سے انشاءاللہ یہ معاشرہ بچ سکتا ہے۔ جب تک عالم دین اس نظام کو نہیں اپنائیں گے، یاد رکھیں ذرا، اس وقت تک یہ بربادی آگے بڑھتی رہے گی، اور بڑھتی بڑھتی ایک دن یہ پورا معاشرہ کینسر زدہ ہو جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا۔ یاد رکھیں ذرا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔